Playing in Delhi a week ago, so this will be his first presentation of it in Lahore. And without further ado, I would like to present Mr. Zia Mohyeddin. Sorry, I would like to start with a short passage written about him by the eminent author Bapsi Sidla. And she says, Zia Mohyeddin belongs to that rare species that the Almighty, or a unique combination of genes, has blessed with multiplicity of talents. I have met some excellent actors who have turned out to be disappointingly empty individuals. It is as if their personalities exist only to fill out the roles they play. Not so our Zia. The force of his intellect and erudition illuminates and informs every facet of his persona and brings an exquisite sensitivity to bear on his artistry in its several spheres. He is truly a man of many parts, and if one went into even the slightest detail of each one, it would probably consume a better part of this session. But very briefly, I would say that he started his career as a broadcaster in the late 1940s, then went to the Royal Academy of Dramatic Arts and studied there, before returning to Pakistan and starting a movement to establish serious and good theatre in Pakistan. After a few years, he was called and was the first Asian name to appear in the lights on the West End with the play A Passage to India. And since after that, he appeared in a good number of plays, and both in Britain and America, and films as well. And then he also returned to Pakistan and became the director of the PIA Cultural Academy, took it to its height before. Like all good things in our part of the world, the Academy was hastily dismantled. It became too good for its own good. And following that, he has been a television producer, presenter. His Zia Mohyeddin show is still talked about 40 years later. He's produced documentaries, and for the last 10 years, he is doing justice the only way it can be done, by passing on his knowledge and that of his colleagues to the younger generation at the National Academy of Performing Arts in Karachi, where he is chairman and he founded the academy. It's the only proper school for acting, directing, lighting, writing, music in the country. He is also an author, and his first book, A Carrot is a Carrot, came out a few years ago, followed by theatrics. And his third book has just come out. It's called The God of My Idolatry, and it's available downstairs. About it, he says that this is a collection of essays he has written over the last 30 years, and he feels that his publisher feels that it must be brought out because they could give benefit to the younger generation. And Zia Saab closes by saying, I wish for his sake that he is right. Zia Saab, I will start with what is an extremely hackneyed question, but it is also just as relevant. What made you turn to writing? I am not, strictly speaking, a writer. I wrote a novel when I was 24
an out-of-work actor in London. And the only good thing about it was that the title was borrowed from Eliot. The title was the only good thing about it. Unreal City. I did not have the courage to present it to publishers because I looked at it after a year and found that it was... I found that it was not worthy of being published. It's not my fault that you can't hear me, my friend. Now, I put that manuscript in a trunk along with my cricket gear and my notices, my reviews. And when I moved from one place to another in London, that trunk was lost. And I do not regret having lost the manuscript of my unpublished, very bad novel, but I regret that all the reviews that I had were lost. So it was only in 1978 that Peter Ustinov and I worked with Peter Ustinov. And during the breaks in a film, there are many breaks when they're setting up for a new setup, lighting a new setup. And actors and other people usually play chess or cards, and we exchanged a series of letters. Peter Ustinov as Sir Willoughby Goddard, the Governor General of India, and I as the Fakir of Ippi. Anyway, I have some beautiful letters written by him. The ones that I wrote to him as the Governor General, somehow Ustinov found them amusing enough, and he said, "You must take up writing." That's how I then had the courage to start writing, which I didn't. I was a busy actor, and it never occurred to me that I would become a writer. I still am not. So I refer to Unreal City. The only value it had was that now that I am a published author, I can say it was one of my earlier exercises which was a failure. And I do not mind telling you that I have failed again and again many times in my life. Your book is a collection of essays on remarkable people that you've met in your travels and your work across the world. And whose would you think was among the most striking personalities? The god of my idolatry, Sir John Gielgud. What about Sir John Gielgud would you find? Will you ask me a question and I answer? All right. Let's hear you. Ladies and gentlemen, this is a chapter called The Bridal Suite. I have been in all kinds of dressing rooms, rich, plush, luxurious, with attached bathrooms, as well as cold, drafty cubbyholes. In the days when I had not achieved a certain status, which entitles you to a separate dressing room, हम कभी गंदा प्रचार करने से बाहर आए नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए गंगा फसाद, ये तो आपके लिए हो रहा है।
मैं क्या करूँ? आप चाहें तो मैं अगर जरा सी खामोशी हो तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। So, I'm saying I have not achieved a certain status which entitles you to a separate dressing room. I shared with other fellow thespians dressing rooms that were as long as school dormitories and just as sparse. But then, as they say, those were the days. I have been in dressing rooms where the hot water pipes hissed and spattered, making the room unbearably hot, and the window so jammed you couldn't open it. And once, in the now extinct Theatre Royal Streatham, a barn of a place, a dressing room which had no heating in winter. I have had dressing rooms with an embossed hexagonal sign of the star in gold or silver stuck on the door, and I have been in makeshift rooms where an oilskin curtain served the purpose of a door. But I have never been given the bridal suite as a dressing room. Not until recently, that is. At least that's what it was called. On my visit to New York some years ago to make an appearance at a charity function organized by the well-heeled ladies of Pakistani origin, I was given the bridal suite. It was not very bridal, and it wasn't a suite really, but it had mirrors on three sides, and it happened to be situated at one end of a small corridor that led to the ladies' powder room. Needless to say that every few minutes the door was given a push, and 1, 2, or 3 ladies entered, and gasping or blushing or both, murmured apologies before withdrawing. One lady, after struggling with the door for a while, gave it a severe push, shrieked, and flung herself back like a scalded cat. This was too much for my nerves. The door could not be bolted from inside, it could only be locked from the outside. I walked out hoping to draw the attention of the management, but I couldn't spot anyone, so I had to retreat. Now, a dressing room is a place where you contemplate your navel or your ingrown toenail, or the widening gap between your upper teeth. A dressing room is where you can actually grab the bulge below your diaphragm and vow to yourself to start vigorous exercises in the morning. It is in a dressing room that you give the old rib cage a heave-ho and grimace uncontrollably. The privacy of a dressing room is inviolable. Technically, it's also a place where you comb your hair, and if you're playing the Jew of Malta, apply grease paint, false whiskers, etc. For someone like myself, it is a place to sprawl with my shoes off and hum, vociferating now and then a medley of ragas. I cannot say it relaxes me, but it gives me the feeling that I am sufficiently sequestered from the outside world, which I know I will have to face soon. Well, humming for the time was out. I stood for a while in an impersonation of Groucho Marx, feet apart, holding my imaginary galluses, shouting "wrong room" as the door handle made a clicking noise, but it only led to confusion. "Someone is in there," I heard a voice. "A man." "What? Someone in there?" "What?" said another voice. "What is he doing in there?" And then, defiantly, the door was pushed open. 2 ladies stood there horrified, hands covering their mouths, as though I had barged in to invade their privacy. Years ago, I had seen a cartoon in the New Yorker, a lugubrious-looking window cleaner up on a ladder, cleaning the outer window, spots a woman in a bath, who is simply aghast at this intrusion. "Madam," says the caption, and the offended window cleaner said, "Madam, I don't like being stared at."
situation was not entirely dissimilar. Then, as recognition dawned on their faces, one of them ventured to say, "Oh, you are going to be in here." "Well, it is the bridal suite," I said. "Where else would the bride be?" They looked at the door where golden ornate letters confirmed what I had said. By now they had composed themselves. "We're sorry. We're sorry. We're very sorry. Is there anything we can get you? Tea, coffee, food?" They were now all charm and grace. "Well, sorry again." And they withdrew. They were gorgeous looking. Someone must have mentioned something about this backstage farce to the management, because soon there was a knock at the door, and what surprised me was that up to now no one had bothered to knock. "Entrez," I said in my best imitation of Gabin. An officious-looking woman in a smart black uniform came in. "We believe you're being disturbed, sir. Now, I can lock this door." She showed me a key. "Would you like me to?" "And how will I get out?" I asked. "Oh, I won't be far away. Can I get you some chamomile tea?" "No," I said, "but I wouldn't mind some coffee." I loathe chamomile tea and all other herbal potions. The key clicked. I took my shoes off and jacket, loosened my tie, and looked around once again. On the side wall there was a truncated chaise lounge. You couldn't stretch upon it properly, but if you draped your legs over the upright arm, you could imagine yourself to be in a recumbent position. I had by now given up being anxious about what time I was expected to go on the stage. The door handle rattled a few times, I heard a few whispers, and then there was silence, peace. Now then, a little meld and segue, I thought to myself. The segue in my case is not a Stravinskian fugue, but a hodgepodge of Barwa and Bairagi, but decided against it. The coffee took forever to arrive. The official-looking woman placed the tray on the counter. I could see that it was tepid. "Would that be all, sir?" "How far the loo? The John, I asked. "Oh, now you will have to go out of here, turn right at the end of the passage, but you have to be careful. The passage is chock-a-block full of cables." One sip of coffee, which tasted like diluted poultice, and I walked out. The passage was narrow and right behind the makeshift stage. Halfway across it sat a sound engineer with headphones on. There was a labyrinth of cables on the floor. An auction was in progress on the stage. The auctioneer was telling well-worn jokes. The buzz and chatter of the audience was loud and raucous. When I returned to my suite, the door was wide open. I had barely taken my jacket off when through the partially open door, a slightly overdressed woman in turquoise stepped in. "Can I come in?" she said. I waved an arm to suggest that you already had. "I came earlier, but the door was locked." She was extremely nervous, and she fidgeted a bit before asking me if I'd mind being photographed. Her friend was outside with a camera, and this was before the days of the selfie. And it would take only a minute. So much for the inviolability of a dressing room. The friend was in like a shot. A quick photo session was held, and the lady with the camera left. But the turquoise lady, now less fidgety, sat herself down. "I would like to ask you one or two questions." "Oh God, I never imagined I would ever get to see you like this." I said I was flattered, but this was neither the time nor the occasion for an interview. "Oh, you want to rest, is that it?" "Well, yes," I said. She got up to leave. As a parting shot, she said, "I never thought you would be so nervous." She left, rather huffily, I thought.
The officious woman with the key was nowhere in sight. The door remained unlocked. I shut my eyes. From now on, let them all come in. I would pretend to be asleep. Not that they didn't, but I wasn't able to see them. I would hear a quick intake of breath as someone tried the door handle, and then a half-suppressed giggle. That evening, I was meant to ruminate, to reminisce, and to read the 3 R's, which have stood me in good stead for some years now. Before an appearance, I nearly always try to recall lines which are inconsequential and irrelevant, like Papa loved Mama, Mama loved men, Mama's in the graveyard, Papa's in the pen. I can't say others do this, but it helps me make my mind go blank, allowing my material, I hope, to come freshly to me when I'm on. I don't recommend it as a practice, but it's something that works for me. I wasn't able to indulge any of these quirks that evening. The shock of having shocked so many ladies was pretty unnerving. I would say this much though, not everyone's jaw dropped on entering my bridal suite. And another thing, I have rarely been visited by such a large number of exquisite-looking women in my dressing room. आपने अंग्रेजी की तरफ तो तवज्जो दिलाई, लेकिन आपका बहुत बड़ा काम उर्दू की जानिब है और उर्दू अदब पर आपकी जिस कदर गहरी नज़र है, उसका एक नतीजा ये हुआ है कि जहाँ नस्ल दर नस्ल आपने फ़ायदा पहुँचा दिया है अपनी महफिलों से, जो जिनमें आप उर्दू अदब से इक़्तिबासात खुद चुन के और पढ़ती हैं। और लाहौर को फ़ख्र है कि गुज़श्ता 28 बरस से हर साल 31 दिसंबर को शाम 6 बजे अली ऑडिटोरियम में आपके साथ एक महफिल होती है 1.5 घंटे की, जिसमें हर बार आप अदब से नए टुकड़े पढ़ के सुनाते हैं। और उसके अलावा आपके रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं और वो नस्ल दर नस्ल चलेंगी। ये रीडिंग्स का सिलसिला जो आपने शुरू किया, इसका पस मंज़र क्या है? ये आप ही ने करवाया था। जी, और गालिब के बारे में जो आप पुष्टि है आपकी, तो उसकी दावत देते हैं आपको। साहब और साहिबात, गालिब का अंदाज बयान जो है वो उनके कलाम ही में नहीं, उनकी नस्र में भी बिल्कुल और है। गालिब अपने खतों में हमसे बातचीत करते हैं, उनके लहजे में धीमापन है। और मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ आप ज़हन में रखें, क्योंकि आज मैं उनकी नस्र आपके सामने पेश करूँगा, कुछ नमूने उनके खतूत के, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि गालिब के लहजे में विलंपत लय का कोई तसव्वुर नहीं, सिर्फ विलंपत लय है, दुरुस्त लय का कोई तसव्वुर नहीं। जब मैं इस काम को शुरू कर रहा था तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा फीका उसका बनवाया और ड्राइवर साहब को भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो, उनने उससे, नहीं साहब, बस साहब ये गालिब का अंदाज नहीं है। फिर मुझे ठोकना पड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा बाकायदगी से, क्योंकि गालिब की तहरीर है, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिले को मुकालिमा बना दिया है।
1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک مضامین خیالی لکھا کیا، 10 برس میں بڑا دیوان جمع ہو گیا۔ آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو رد کیا اور آپ یک قلم چاک کیے، 10-15 شعر واسطے نمونے کے رہنے دیے۔ ابتدائے فکر و سخن میں بے دل اور اسیر اور شوکت کے طرز پہ ریختہ لکھتا تھا۔ چنانچہ ایک غزل کا مقطع یہ تھا: طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ بچپن میں جب میں ریختہ لکھنے لگا ہوں، لعنت ہے مجھ پر اگر میں نے کوئی ریختہ یا اس کے قوافی پیش نظر رکھ لیے، صرف بحر اور ردیف قافیہ دیکھ لیا اور اس زمین میں غزل قصیدہ کہنے لگا۔ تم کہتے ہو نظیری کا دیوان وقت تحریر قصیدہ پیش نظر ہوگا اور جو اس کے قافیے کا شعر دیکھا ہوگا اس پر لکھا ہوگا۔ واللہ اگر تمہارے اس خط کو دیکھنے سے پہلے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس زمین میں نظیری کا قصیدہ بھی ہے، چجائے آن کے وہ شعر۔ بھائی شاعری معنی آفرینی ہے، قافیہ پیمائی نہیں ہے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمانی کو، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، پندار کا صنم گدا ویراں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا۔ اس شعر کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں: جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ آئیے جناب میر مہدی صاحب دہلوی، بہت دنوں میں آئے، کہاں تھے؟ بارے آپ کا مزاج خوش ہے۔ میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں، میرن صاحب خوش ہیں۔ ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یہاں تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے۔ پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے، قد اس کا کتنا لمبا ہے، ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے۔ جب یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے کہ قسم جسم و جسمانیات میں سے نہیں، ایک اعتبار محض ہے، وجود اس کا صرف تعقل میں ہے، سی مرغ کا اس کا وجود ہے، یعنی کہنے کو ہے، دیکھنے کو نہیں۔ پس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپ اپنی قسم ہوئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تذکیر اور تانیث کا کوئی قاعدہ منضبط نہیں کہ اس پر حکم کیا جائے، جو جس کے کانوں کو لگے، جس کو جس کا دل قبول کرے اس طرح کہے۔ پیر ہوئی یا ہوا، یہ منطق عوام کا ہے، ہمیں اس سے کچھ کام نہیں۔ ہم کہیں گے دوشنبہ ہوا، پیر کا دن ہوا، نری پیر ہوئی یا نری پیر ہوا، ہم کیوں بولیں گے؟ گلشن البتہ مذکر مناسب ہے، رکھتا ہے گلشن۔ بھائی جہاں الف دبتا ہے میرے کلیجے پر ایک تیر لگتا ہے۔ رکھتا ہے گلشن بھی، یہ الف دبتا ہوا دیکھ کر میں نے رکھتی ہے بنا دیا ہے۔ پھلتی یا پھل کا تنہا بمانی محض ہے،
ہلکی پھلکی ہلکا پھلکا یوں آئے تو درست ورنہ لاؤ. اور یہ جو پھلکا پتلی چپاتی کو کہتے ہیں یہ دوسرا لغت ہے. لو اب اور کیا لکھوں؟ سڑے راہ کی ملیر پر کے پاس جو تخت بچھا ہے اس پر بیٹھا دودھ کھا رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں. جاڑا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس شراب آج کی اور ہے، کل سے رات کو نیری انگیٹھی پر گزارا ہے. بوتل گلاس موقوف، کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باغ میں. میرا تو یہ حال ہے کہ جو کچھ میں نے کہا پھر جب تک تمہارے پاس بھیج نہ لوں مجھ کو چین نہیں آتا. تم کو سخن فہم جانتا ہوں، پلنگ کے پائے ڈھونڈ رہا ہوں، خاطر آخر اس طرف سے جمع رکھو. یہ تم نے نہیں لکھا کہ پائے بڑے پلنگ کے ہوں یا چھوٹی پلنگڑی کے. لو غزل سنو مگر غور سے دل لگا کے، اس کی نقل جہاں چاہے بھیج لو. اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کی، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا. غالب خطوں میں سادگی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ان کو پرتصنع اور یہ پرتکلف عبارت ہرگز پسند نہیں ہے. غالب نے میر مہدی کو ایک خط لکھا جو ذرا مختصر تھا، سیدھی سادی زبان میں اپنا مطلب بیان کر دیا. مجنون میر مہدی مجنون خط کے مختصر ہونے کی شکایت، اور غالب نے اس دلچسپ انداز میں اس شکایت کا جواب دیا. ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا. اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں. تمہارا دماغ چل گیا ہے. لفافے کو بریدہ کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ یعنی تم کو وہی محمد شاہی روشیں پسند ہیں کہ یہاں خیریت ہے وہاں کی عافیت مطلوب ہے. خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا، جی خوش ہوا. کیوں سچ کہیو، اگلوں کے خطوط کی تحریر کی یہی طرز تھی یا کچھ اور؟ ہائے کیا اچھا شیوا ہے. جب تک یوں نہ لکھو وہ خط ہی نہیں ہے. چاہے بے آب ہے اب بے بارہ ہے، نخلے بے میوہ ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغے بے نور ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہیں. ہم نے ضروری لکھ لیا کرو. اور اگر تمہاری خوشنودی اسی طرح کی نگارش پر منحصر ہے تو بھائی 3.5 سطریں ویسی میں نے بھی لکھ دی. نماز کیا قضا نہیں پڑھتے اور وہ قبول نہیں ہوتی. خیر ہم نے بھی وہ عبارت جو مسودے کے ساتھ نہیں لکھی تھی اب لکھ بھیجو، قصور معاف کرو. میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو؟ کل شام میرن صاحب روانہ ہوئے. یہاں ان کی سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے. ساس اور سالیوں نے اور بیوی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے. خوش دامن صاحب بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں. بیوی مانند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ. وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ کوئی جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی. ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آتی. امام زامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا گیا. 11 روپے خرچے راہ دیے. مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں بازو پر سے کھول لیں گے اور تم سے صرف 5 روپے ظاہر کریں گے. اب سچ جھوٹ تم پر کھل جائے گا. دیکھنا یہی ہوگا کہ میرن صاحب تم سے بات چھپائیں گے. اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے، اور وہ محل غور ہے. ساس غریب نے بہت سی جلیبیاں اور توزہ قلاقند ساتھ کر دیا ہے، اور میرن صاحب نے اپنے جی میں یہ ارادہ کر لیا ہے
کہ جلیبیاں راہ میں چٹ کریں گے اور قلعہ قند تمہاری نظر کر کر تم پر احسان کریں گے. بھائی میں دلی سے آیا ہوں, تمہارے واسطے قلعہ قند لایا ہوں, زنہار نہ بابا کیجو, مال مفت سمجھ کر لے لیجو. کون گیا ہے, کون لایا ہے؟ کلو ایاز کے سر پر قرآن رکھو, کلیان کے ہاتھ گنگا جلی ہو, بلکہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں لایا. واللہ میرن صاحب نے کسی سے نہیں منگایا. میرن صاحب کی نازک مزاجیوں نے کھیل بگاڑ رکھا ہے. یہ لوگ تو ان پر اپنی جان نثار کرتے ہیں, عورتیں صدقے جاتی ہیں, مرد پیار کرتے ہیں. مولانا سرفراز حسین کو میری دعا کہنا اور کہنا حضرت ہم تم کو دعا کہیں, تم ہم کو دعا کرو. یہاں کس قصے میں پھنسا ہے, فقہ پڑھ کر کیا کرے گا؟ ہے تو منطق اور فلسفہ پڑھ جو آدمی بنا چاہے. بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں. میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت نہ مجھ کو تہنیت, بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار ہوا. لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے, اچھلتے کودتے پھرتے. اس کے یہ معنی ہیں کہ کیا غضب ہوا کہ یہ کیوں اچھے ہو گئے. یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں. بھائی مجھ کو تم سے بڑا تعجب ہے, تم کو اس بیت کے معنی میں تامل رہا. موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے, تم کو چاہوں کہ نہ. اس میں دو استفہام آن پڑے ہیں. وہ بطریق تان و تاریز معشوق سے کہے گئے. موت کی راہ نہ دیکھوں, کیوں نہ دیکھوں, میں تو دیکھوں ہی گا, اس لیے کہ وہ بن آئے نہ رہے. کیونکہ موت کی شان میں یہ بات ہے کہ ایک دن آئے ہی, انتظار ضائع نہ جائے گا. تم کو چاہوں کیا ہوں, کیوں چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے. یعنی اگر تم آپ سے آئے تو آئے, اور اگر نہ آئے تو کیا مجال کہ کوئی تم کو بلا سکے. گویا یہ عاجز معشوق سے کہتا ہے کہ اب میں تم کو چھوڑ کر اپنی موت کا عاشق ہوا ہوں. اس میں خوبی یہ ہے کہ بن بلائے بغیر آئے نہیں رہتی. تم کو کیوں چاہوں کہ اگر نہ آؤ تو تم کو بلا نہ سکوں. بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ یہ جملہ ملا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. تم کو چاہوں الگ ہے, کہ نہ آؤ تم بلائے نہ بنے یہ جملہ الگ ہے. تم نے غور نہ کی, ورنہ خود بخود کیفیت اس تعریض و استفہام کی حاصل ہو جاتی. موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے, تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے. ایک اور بڑا کمال غالب نے نثر میں جو پیدا کیا. اب یہ اس خط میں کوئی ایسا فقرہ نہیں جس کے 7 سے زیادہ الفاظ ہیں. یہاں میں بڑی مصیبت میں ہوں, محل سرا کی دیواریں گر گئی, باخانہ ڈھہ گیا, چھتیں ٹپک رہی, تمہاری پھپھی کہتی ہیں ہائے دبی ہائے مجھے. دیوان خانے کا حال محل سرا سے بدتر ہے. میں مرنے سے نہیں ڈرتا, فقدان راحت سے گھبرا گیا. چھت چھلنی ہے, اور 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے. مالک اگر چاہے کہ مرمت کرے تو کیوں کر کرے, میں کھلے تو سب کچھ ہو. اور پھر اثناء مرمت میں بیٹھا کس طرح رہوں. اگر تم سے ہو سکے تو برسات تک بھائی سے مجھ کو وہ حویلی جس میں میر حسن رہتے تھے اپنی پھپھی کے رہنے کو, اور کوٹھی میں سے وہ بالا خانہ جو الہی بخش خان مرحوم کا مسکن تھا میرے رہنے کو دلوا دو. برسات گزر جائے گی, مرمت ہو جائے گی, پھر صاحب اور میم صاحب اور بابا لوگ
اپنے مسکن میں آ رہی ہیں. اگر کبھی کوئی شخص غالب سے پوچھتا کہ آپ کا پتہ کیا ہے تو غالب دینا چاہتے. اب الائی مولائی کی جو شامت آئی تو ایک دفعہ غالب کا پتہ پوچھا. غالب بھڑک اٹھے مگر تحدید کا انداز بھی دیکھیے. سنو صاحب، حسن پرستوں کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ امرت کو 2-4 برس گھٹا کر دیکھتے ہیں. جانتے ہیں کہ جوان ہے لیکن بچہ سمجھتے ہیں. یہ حال تمہاری قوم کا ہے. قسم شرعی کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور اس کی عزت ہے اور ناموری جمہور کے نزدیک ثابت اور متحقق ہے اور تم صاحب بھی جانتے ہو، مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو اور اس مسئلے کو گمنام اور ذلیل نہ سمجھ لو تم کو چین نہ آئے گا. 50 برس سے دلی میں رہتا ہوں. ہزارہا خط اطراف و جوانب سے آتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں جانتے، محلہ نہیں لکھتے. بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ سابق کا نام لکھ دیتے ہیں. حکام کے خط، فارسی کے خط، انگریزی کے خط، یہاں تک کہ ولایت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام. یہ سب مراتب تم جانتے ہو اور ان خطوط کو تم خود دیکھ چکے ہو اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اپنا مسکن بتا. اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہیں، نہ صحیح اہل حرفہ میں سے بھی نہیں ہوں کہ جب تک محلہ اور تھانہ نہ لکھا جائے ہر کارہ میرا پتہ نہ پائے. آپ صرف دلی لکھ کر میرا نام لکھ دیا کیجئے، خط کے پہنچنے کا میں ضامن. گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں رہی. 6 7 رمضان کو میں خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اب میں کھل گیا ہے، اب گھرا رہتا ہے. ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے. دھوپ بہت تیز ہے. روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں. کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا. یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں. میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا. یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات. کیا کہوں، کتنا ہنسا ہوں تمہاری اس بات پر کہ تو فقہ اور ربائی کہہ کر الگ ہو گیا اور مجھ کو 30 روزے رکھنے پڑے. گویا الگ الگ مجھ پر اور تم پر روزے فرض نہ تھے، بلکہ ایک کام بشراکت مجھ کو اور تم کو سپرد ہوا تھا. میں نے تو کچھ نہ کیا، اپنے حصے اور میرے حصے کا کام صرف تم نے کیا. خدا حضرت کو سلامت رکھے. میں ایک وقت کا کھانا کھانے والا سے وہ موقوف. غذا منحصر دہی پر ہے. کہاں تک دہی کھاؤں، کیا کروں. اگرچہ تاب مجھ میں روزہ رکھنے کی کہاں، مگر بدتر روزہ داروں سے ہوں. روزہ داروں کا کیا کہوں کیا حال ہے. میرے 4 خدمت گزار ہیں، چاروں روزہ دار. آخر روز مجھ کو یوں نظر آتا ہے کہ 4 مردے پھر رہے ہیں. یہ پریشانی اور یہ بے سر و سامان ہے. آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں. روزہ میرا ایمان ہے غالب، لیکن خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں. افطار صوم کی جسے کچھ دستگاہ ہو
اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو. روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے. اعتراف میں مر رہا ہوں مگر آموں کو تاکتا ہوں کہ کب نکلیں. یہاں تک لکھ چکا تھا کہ 2 آدمی آ گئے. دن تھوڑا رہ گیا تھا. میں نے بخش بند کیا اور باہر تختوں پر آ بیٹھا. شام ہوئی, چراغ روشن ہوا. منشی سید احمد حسین سرانی کی طرف مونڈے پر بیٹھے ہیں. میں پلنگ پر لیٹا ہوں کہ ناگاہ چشم و چراغ دوزمان علم و یقین سید نصیر الدین آیا. ایک کوڑا ہاتھ میں اور ایک آدمی ساتھ. اس کے سر پر ایک ٹوکرا, اس پر گھاس ہری بچھی ہوئی. میں نے کہا سلطان العلماء مولانا سرفراز حسین دہلوی نے دوبارہ رسد بھیجی ہے. بارے معلوم ہوا یہ وہ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. فیض خاص نہیں ہے, لطف عام ہے. یعنی شراب نہیں, عام ہے. یہ عطیہ کی بے دخل ہے, بے خلل ہے, بلکہ نعم البدل ہے. ایک عام کو ایک سر بمہر گلاس سمجھا, لیکور سے بھرا ہوا. مگر واہ کس حکمت سے بھرا ہے کہ 65 گلاس میں سے ایک قطرہ نہیں گرا. میاں کہتا تھا کہ یہ 80 تھے, 15 بگڑ گئے یا سڑ گئے, تاکہ ان کی برائی اوروں میں سرایت نہ کرے. ٹوکرے میں سے پھینک دی. میں نے کہا بھائی یہ کیا غم ہے, میں تمہاری تکلیف اور تکلف سے خوش نہیں. تمہارے پاس روپیہ کہاں جو تم نے آم خریدے. خانہ آباد, دولت زیادہ. لیکور کے معنی تم نہ سمجھے ہوگے. ایک انگریزی شراب ہوتی ہے, قوام کی بہت لطیف اور رنگت کی بہت خوب, اور توم کی ایسی میٹھی جیسے قند کا قوام پتلا. دیکھو اس لغت کے معنی کسی فرہنگ میں نہ پاؤ گے. ہاں فرہنگ سروری میں ہوں تو. میرا کلام میرے پاس کبھی کچھ نہیں رہا. نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے. جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا. ان دونوں کے گھر لٹ گئے. ہزاروں روپے کے کتاب خانے برباد ہوئے. اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں. کئی دن ہوئے ایک فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے. ایک غزل کہیں سے میری لکھوا لایا. اس نے وہ کاغذ جو مجھے دکھایا, یقین سمجھنا مجھ کو رونا آیا. یہ ڈاک کا سب رشتہ کیسا بگڑا ہے. میں نے اپنے نزدیک ازرو احتیاط بیرنگ خط بھیجنا اختیار کیا تھا. وہ بمقتضائے وہم. خط جب ڈاک گھر میں جاتا تھا رسید ملتی تھی پوسٹ پیڈ کی لال مہر, بیرنگ کی سیاہ مہر. خاطر جمع ہو جاتی تھی. اب ڈاک گھر میں ایک صندوق منہ کھلا ہوا رکھا ہے. جو جائے خط کو اس میں پھینکے اور چلا آئے. نہ رسید, نہ مہر, نہ مشاہدہ. خدا جانے وہ خط روانہ ہوگا یا نہ ہوگا. اگر روانہ بھی ہوا تو وہاں پہنچے, اور وہاں پہنچنے پر ڈاک کے ہرکارے کو نہ انعام کا لالچ, نہ سرکار کو محصول کی طمع. نہ دیا ہرکارے کو, یا دیا تو ہرکارے نے نہ پہنچایا. اگر خط نہ پہنچا تو بھیجنے والا کس دستاویز سے دعویٰ کرے گا. ہاں 4 آنے دے کر رجسٹری کروائے. ہم دوسرے تیسرے دن جا بجا خط بھیجنے والے. روپیہ 8 آنے رجسٹری کو کہاں سے لائیں. احیاناً ہم نے 3 ماشے سمجھ کر آدھ آنے کا اسٹامپ لگا دیا. وہ خط 2 رتی بڑھتی نکلا. مکتوب علیہ سے دونا محصول لیا گیا. خواہی نہ خواہی کانٹا بانٹ رکھیے. کانٹے کا خار خار الگ, توڑنے کا قصہ الگ. خط بھیجنا نہ ہوا, ایک جھگڑا ہوا, ایک مصیبت ہوئی. آج 10ویں محرم کو یہ خط لکھا ہے. کل اسٹامپ کے ٹکڑے منگاؤں گا, سرنامے پر لگا کر روانہ کروں گا.
اندھیری کوٹری کا تیر ہے، لگا لگا نہ لگا نہ لگا۔ مرزا صاحب ہم کو یہ باتیں پسند نہیں۔ 65 برس کی عمر ہے، 50 برس عالم رنگ و بو کی سیر کی ہے۔ ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورع منظور نہیں، ہم مانی فسق و فجور نہیں، پیو کھاؤ مزے اڑاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو کی مکھی نہ بنو۔ تو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے، کسی کے مرنے کا غم وہ کرے جو آپ نہ مرے۔ کیسی اشفشانی، کہاں کی مرثیہ خانی، آزادی کا شکر بجا لاؤ، غم نہ کھاؤ، اور اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری پر خوش ہو تو چننا جاننا صحیح، مننا جان صحیح۔ میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی، ایک قصر ملا اور ایک حور ملی، اقامت جاویدانی ہے اور اسی ایک نیک وقت کے ساتھ زندگانی، اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ حور حیران ہو جائے گی، اجیرن ہو جائے گی، طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی۔ وہی زمردی کاف اور وہی طوبہ کی ایک شاخ، چشم بدور وہی ایک حور۔ بھائی ہوش میں آؤ، کہیں اور دل لگاؤ، زنینو کنی دوست در ہر بہاؤ، کی تقریب فوری نے نوعیت رکھاؤ۔ سنو صاحب، شعراء میں فردوسی اور فقراء میں حسن بصری اور عشاق میں مجنون، یہ تین آدمی تین فن میں سر دفتر اور پیشوا ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جاوے، فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی ہمطرحی نصیب ہو۔ لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی موہ بچا بھی عجیب غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں بھی موہ بچا ہوں، عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے۔ خدا ہم دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کرے۔ 42 برس کا واقعہ ہے کہ وہ کوچا چھٹ گیا، اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا، لیکن کبھی کبھی اب بھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں، اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ اے بس کے ہر کے اشارے نشان ہو۔ صاحب تم جانتے ہو کیا معاملہ ہے اور کیا واقع ہوا؟ وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے، طرح طرح کے ہم میں تم نے معاملات مہر و محبت پیش آئے، شعر کہے، دیوان جمع کیے، ناگاہ نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاف، نہ وہ انبساط، مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار، پنسندار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازمان قلع پر شدت ہے اور باس پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں۔ میں غریب شاعر 10 برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، خواہی اس کو نوکری سمجھو خواہی مزدوری جانو۔ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل کے باہر نہیں گیا، غرض کے اپنے مکان میں بیٹھا ہوں،
دروازے سے باہر نکل نہیں سکتا. سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے. رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے. کیوں میں دلی کی ویرانی سے خوش نہ ہوں؟ جب اہل شہر ہی نہ رہے تو شہر کو لے کر چولہے میں ڈال دیا. کیا کہوں، اس سے پہلے اپنا یہ شعر پڑھا کرتا تھا: بس ہجوم ناامیدی خاک میں مل جائے. یہ جو ایک لذت ہماری سید حاصل میں ہے، اب اس زمزمے کا بھی محل نہ رہا، یعنی سید حاصل کی لذت بھی خاک میں مل گئی. میرا حال سوائے میرے خدا اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا. آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے. اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے، بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے. پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت. غم فراق حسین مرزا، یوسف مرزا، میر مہدی، میر سرفراز حسین، میرن صاحب. خدا ان کو جیتا رکھے. کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے. گھر ان کے بے چراغ، وہ خود آوارہ. اب خاص اپنا دکھ روتا ہوں. ایک بیوی، 2 بچے، 4 آدمی لڑکے. کلو کلیان ایاز یہ بات، 1 پیسے کی آمد نہیں، 20 آدمی روٹی کھانے والے موجود. آدمی ہوں، دیو نہیں، بھوت نہیں. ان رنجوں کا تحمل کیوں کرتا ہوں؟ بڑھاپا، ضعف قوا. اب مجھے دیکھو تو جانو کہ میرا کیا حال ہے. شاید کوئی 2-4 گھڑی بیٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں گویا صاحب فراش. نہ کہیں جانے کا ٹھکانہ، نہ کوئی میرے پاس آنے والا. نہ مقبول ہوں، نہ مردود ہوں، نہ بے گناہ ہوں، نہ گنہگار ہوں، نہ مخطر، نہ مفسد. ظلمت کلے میں میرے شب غم کا دوش ہے. ایک شمع ہے دلیل صاحب، سو خاموش ہے. داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے، سو ہی خاموش ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال. غالب سریر خامہ، نوائے سروش. آپ کی توجہ کا بہت بہت آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.